अहले बैत से हुजूर वसल्लम का कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, ताकि ज़ेनज़ी और बाकी के लोग सेम वैसे ही अपनाएं। असल में मोहब्बत जो है वो दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होना जरूरी है। हुजूर वसल्लम का जानवरों के बारे में क्या उनकी मोहब्बत और प्यार था, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जानवर के ऊपर बैठते, जानवर सबसे पहले अल्लाह के नबी को देखता, सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर वसल्लम का तिजारत कैसे करते थे, जिससे तिजारत करते थे उनके साथ हुजूर वसल्लम का रवैया क्या था? तो अल्लाह के नबी ने जब मुल्क शाम जाके तिजारत बिजनेस कर कर वापस आए, उस बिजनेस के अंदर हजरत खदीजा ने और लोगों ने इतनी ज्यादा बरकत देखी और इतनी ज्यादा अमानतदारी, इतनी ज्यादा सच्चाई, इतना ज्यादा इंसाफ, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, माल में मिलावट नहीं करना, जितनी पैसा दिए उतना ही लेना, नाप तोल में कमी नहीं करना, ये सब अखलाक को हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी को देखे और लोगों से अखलाक को सुने, तो हजरत खदीजा के दिल में जो है मोहब्बत आ गई। किसी के साथ अगर तुम बिजनेस करते हो तो ईमानदारी रखो, और ईमानदारी अगर तुमने रखी तो बिजनेस बहुत चलेगा। हुजूर वसल्लम पे जुल्म हुआ ताइफ, उसके बारे में मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दीन की दावत देते थे, तो उनको मालूम किसने साथ दिया? अल्लाह के नबी के चाचा अबू तालिब ने साथ दिया। हुजूर वसल्लम जंग कैसे लड़ते थे, और उनका जब जंग हम जीत लेते थे उसके बाद कैसे तकसीम होती थी, क्या होता था, और हमने कितनी जंगें जीती है, आपके नॉलेज में अगर है तो? इस्लाम कभी जंग को पसंद नहीं किया। इस्लाम एक अमन का नाम है। लोग आज गलत गुमान करते हैं कि भाई इस्लाम कत्ल करने को बोलता है, नहीं। वो जो उनकी हिफाजत के लिए मांगते हैं। अगर कोई लोग सामने तकलीफ देने आता तब जाके जंग करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ जो बड़ी कम उम्र में अल्लाह ताला ने उनको चुना है अपने काम लेने के लिए, दावत देने के लिए और लोगों का भला करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आगे जो टॉपिक पे बात करने वाले नबील से, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एजाज खान इस्लामिक वॉइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आपको अगर हमसे कोई चीज़ मालूमात हासिल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नबी। वालेकुम अस्सलाम। नबील, मैं आज तुमसे जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो अहले बैत है। जी जी। अहले बैत में तुम जानते हो अभी मुहर्रम आने वाले हैं। मैं चाहूँगा हुजूर के जो घर वाले, नवासे, घर वाले, उनके दामाद, मतलब उनके अहले बैत से हुजूर वसल्लम का कैसे वो उनके साथ कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, ताकि ज़ेनज़ी और बाकी के लोग सेम वैसे ही अपनाएं। मैं सबसे पहले बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी के साथ कैसे सलूक किया, अपने दामाद के साथ कैसे सलूक किया और अपने नवासों के साथ कैसे मोहब्बत की। असल में मोहब्बत जो है वो दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होना ज़रूरी, बेशक, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम क़यामत तक आने वाले लोगों को बतलाया कि इनके साथ कैसा सलूक किया जाए। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूं। अल्लाह के नबी अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आप जब भी कभी सीरत पढ़ेंगे, जब मेरे नबी दुनिया से जा रहे थे तो किसी को नहीं बताया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तमाम बीवियों को मिले, उस वक्त 8 बीवी ज़िंदा थी, नहीं बताया। तमाम सहाबा से मिले, तमाम सहाबा को नहीं बताया कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। तो जब हज़रत फ़ातिमा से अल्लाह के नबी आगे बढ़े मिलने के लिए, तो अपनी बेटी को बताया कि बेटी मैं दुनिया से जा रहा हूँ। मतलब सबसे पहले बेटी को बताया। सबसे और पहले मैं नबील एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने भी सीरतुल नबी पढ़ा है, और मैं अपने सब फॉलोअर को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बोलूँगा कि आप सीरतुल नबी पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने इस्लाम की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टेक्स्ट है जो किताबों में, जो यूट्यूब पे और हर जगह है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सीरतुल नबी तो एक बार ज़रूर पढ़े। हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं बेटी के साथ मेरे नबी ने कैसे सलूक किया। एक मरतबा अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी पहुँचे, बहुत भूखे थे, साथ में अबू बकर भी थे, उमर भी थे, तो उन्होंने भी भूखे थे। तो अल्लाह के नबी ने जो है एक मालदार साहबी थे हज़रत अयूब अंसारी के घर पर पहुँचे। तो जब हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह के नबी को भूखे की हालत में देखा, तो उन्होंने फ़ौरन जो है बकरी काटी, खाने के लिए इंतज़ाम किया। तो अल्लाह के नबी ने जो है खाना शुरुआत करने से पहले, भूखे थे अल्लाह के नबी, तो अल्लाह के नबी ने एक थोड़ी रोटी ले ली, उसके अंदर कुछ गोश्त रखा और एक सहाबी को बुला के बोले
کہ میری بیٹی کھائی کہ نہیں, یہ جا کر فاطمہ کو دے کر آؤ. اوہ ہو 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 ہو. تو اور دوسری بات, اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے سلوک کیا. روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں, تو جیسے پتہ چلا حضرت بیٹی فاطمہ آ رہی ہے, تو اللہ کے نبی بیٹی کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے. آج لوگ سمجھتے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے, میری بیٹی آ رہی ہے, میں کیوں کھڑا ہو جاؤں. اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا. جیسے بیٹی فاطمہ آ رہی, اللہ کے نبی اٹھے, دروازے کے پاس گئے, جانے کے بعد اپنی بیٹی کو پہلے سلام کیا, وہاں سے سلام کا جواب آ گیا, اپنی بیٹی کا ہاتھ کو پکڑا, بوسہ دیا, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے, پہلے بیٹی کو بٹھائے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. تو اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی کہ بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر گئے سونے کے لیے. تو حضرت فاطمہ وہاں پر سو رہے تھے, ان کے ساتھ میں حسن سو رہے تھے, اور اللہ کے نبی حسین کو لے کر ساتھ میں سو رہے تھے, اور حضرت علی جو ہے چادر اڑ کے کونے میں سو کر سب کچھ جو ہے چادر کے نیچے سے دیکھ رہے کیا منظر ہو رہا ہے. تو رات میں تھوڑا وقت گزر گیا, تو حسین کو جو ہے پیاس لگی, رضی اللہ تعالیٰ کو پیاس لگی, تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگے. تو اللہ کے نبی نانا جان نے نواسوں سے کہا کہ فاطمہ تم بیٹھ جاؤ, میں میرے نواسے کو دودھ لا کے دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی بیٹی کو سلائے, خود اٹھے, کٹوری کو لے کر باہر سے جو ہے بکری کا دودھ نکال لیے. نکالنے کے بعد اندر آ رہے تھے, تو حضرت حسن نے بولا نانا جان مجھے دودھ پلاؤ. تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حسین کو جو ہے دودھ پلائے. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, ایسا لگتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ حسین سے محبت کرتے. اس وقت اللہ کے نبی نے انصاف کے بارے میں بتایا کہ سب سے پہلے حسین نے پوچھا, ایسا نہیں کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے جو ہے ایک عجیب بات کہی. اللہ کے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ, کل قیامت کے دن فاطمہ اور یہ حسین اور میں اور وہ جو چادر اوڑھ کے سو رہا ہے حضرت علی, ہم مل کر اکٹھا ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی بات کو بتائے. اور اللہ کے نبی اپنے نواسوں سے محبت, میں کیا بتاؤں حضرت حسین اور حسین کا مقام. جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا دوسرا نام رکھا. اللہ کے نبی آ کے پوچھا علی سے ان کا کیا نام رکھا, بولے فلاں نام رکھا. بولے نہیں ہٹاؤ, ان کا نام حسن رہے گا. جب حسین پیدا ہوئے ان کا دوسرا نام تھا, اللہ کے نبی آ کے بولے نہیں ان کا نام آپ سے حسین رہے گا. تو اللہ کے نبی نے یہ نام اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیے, تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے نواسوں کو دیے. بہت بہترین. اور اللہ کے نبی نے بچپن میں حسین سے ایسی محبت کی. اللہ کے نبی مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے, بہت سارے صحابہ پیچھے بیٹھ کر جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے نبی سجدے میں ہے, حضرت حسین آ گئے, بچے مسجد میں آ گئے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, لوگ مسجد میں آ جاتے چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے لوگ جو ہے ان کو ڈراتے, ان کو پیچھے کرتے ہیں. کاش اگر آپ لوگ میرے نبی کی زندگی پڑھے ہوتے, آپ کو پتا ہوتا. میرے نبی جب سجدے میں گئے, حسین نواسے اللہ کے نبی کے پیٹھ کے اوپر چڑھ گئے, ایک جو ہے ادھر بیٹھ گئے, ایک پیچھے بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی نے نواسوں کے خاطر نماز کو لمبا کیا. پیچھے صحابہ سمجھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, کیا سجدے سے نہیں اٹھ رہے. تو ایک صحابی نماز کے اندر ایسے منڈی اٹھا کے دیکھے, یہ تو نواسے اللہ کے نبی کے کمر کے اوپر چڑھ گئے. تو ایک صحابی نے ہاتھ کو آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے تاکہ نماز کمپلیٹ ہو جائے. اللہ کے نبی نے نماز میں ایسے ان کا ہاتھ کو پیچھے کیا تاکہ نواسوں کو بیٹھنے دو. جتنی دیر نواز سے بیٹھ کر اترے, جیسے اللہ کے نبی نے نواز کو کمپلیٹ کیا, دونوں نواسوں کو گود میں لیا. گود میں لے کر تمام صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے دونوں نواسوں کو بوسہ دیا, ان کو چوما. اور اللہ کے نبی نے کہا حسین سے اللہ محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. جو حسین سے محبت کرے گا, اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کریں گے. بہت بہترین. اللہ کے جی نبیل, میں ایک لوگوں سے, میرے ویور سے, میرے دوستوں سے, میرے رشتہ داروں سے ایک بات کہوں گا. میں بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا ہوں, میں بھی اپنے نواسوں سے, نواسیوں سے بہت پیار کرتا ہوں, میرے پوتا پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں. میں آج یہ ریئلائز کیا یہ باتوں سے. میری 3 بیٹیاں ہیں, انشا, نکھت اور شائستہ. میری بھائی کی بیٹیاں بھی میری بیٹی ہے, بہن کی بیٹیاں بھی میری بیٹی ہے. تو میں ان سب سے بے انتہا پیار کرتا ہوں, اور میں چاہوں گا میرے سب ویورز اور دوستوں سے کہ اپنی بیٹیوں سے بے انتہا پیار کریں. میرے 3 بیٹے ہیں, ابراہیم, عبداللہ اور آماد. میں ان سے بھی بے انتہا پیار کرتا ہوں, اور میرے بھائی کے بچوں سے بھی. میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا, لیکن جو میرے بچے ہیں, جو میری 3 بیٹیاں اور بیٹے, ان سے تو میری جان کے ٹکڑے. تو میں سب سے کہوں گا نبیل, اور تم بھی اپیل کرو کہ اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کرو, ان کو علم سکھاؤ, سیرت النبی پڑھاؤ, اور ایسے بچے بناؤ کہ مثال بنے. اور تم جب دنیا سے چلے جاؤ, تمہارے لیے وہ دعائیں مغفرت کرے, تمہارے لیے وہ قرآن پڑھے. یہ چیز ہونی چاہیے. آج کا دور الگ ہے,
آج کے دور میں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا ہے, بچوں کی کوئی عزت نہیں کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا نہیں ہے, کوئی بول رہا نہیں ہے. لیکن ہم کو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو سکھایا. اگر ہم نے اپنے بچوں میں وہ چیز ڈال دی تو اپنی آخرت بھی سدھر جائے گی اور دنیا بھی سدھر جائے گی. بے شک بے شک. نبیل, ابھی ہم لوگوں نے انسان, رشتہ دار, بھائی بہن, ان کے بارے میں بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ذریعے, جانوروں کے بارے میں کیا ان کی محبت اور پیار تھا, مجھے اس کے بارے میں تھوڑا بتا. میں آپ کو بتاؤں, بہت اچھی چیز پر انہوں نے مجھے سوال کیا ماشاءاللہ. آج ہم لوگ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, لیکن آپ میرے نبی کی زندگی پڑھو گے, جانور بھی میرے نبی سے محبت کرتے تھے. اس کے بارے میں سیرت کا ایک واقعہ بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانور کے اوپر بیٹھتے, جانور سب سے پہلے اللہ کے نبی کو دیکھتا, سلام کرتا, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے. جنگ میں جانے کے بعد جنگ فتح ہو گئی تو ایک کھچر اللہ کے نبی کے سامنے آیا. کھچر آ کے اللہ کے نبی سے کہا, یا رسول اللہ, میں میری نسل میں آخری ہوں, میرے نسل میں تو نبیوں نے سوار کیا, میری تمنا ہے یہ جانور اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے سلام کر کر, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں رکھ لو. تو اللہ کے نبی نے اس جانور کا نام یافور رکھا. اچھا, وہ کھچر کا نام یافور رکھا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر رکھتے تھے. سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کام کراتے تھے, اللہ کے نبی کو ایمرجنسی کسی کو بلانا ہو تو صحابہ کوئی موجود نہ ہو, اللہ کے نبی یافور سے بولتے, یافور جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ, تو ابو بکر کو بلا کے لاؤ. تو یافور جو ہے فوراً جاتا, دروازے پہ ٹکر لگاتا, تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کھچر آئے, سمجھو اللہ کے نبی مجھے بلا رہے, تو فوراً جو یہ حاضر ہو جاتے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یافور نے جو اللہ کے نبی سے محبت کی, کاش یار آج ہم لوگ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے. ہمیشہ یافور جو ہے مسجد نبی کے باہر سے اللہ کے نبی کو ایسے جھانکتا, مسکراتا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے نبی کی ایسی شان تھی, میرے نبی جس جگہ پہ چل کے جاتے تھے وہاں پہ درخت, حضرت علی کہتے اپنا گرد سر جھکاتے, ادب کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ. پہاڑ, درخت, ہر چیز اللہ کے نبی کو سلام کرتے تھے. جس وقت میرے نبی دنیا سے جانے کا وقت آیا, جس دن میرے نبی مدینہ سے دنیا سے چلے گئے, جیسے یافور کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل گئے, تو یافور نے اپنی رسی کو توڑا لی. جو کھچر گدھا تھا پورے مدینے کے اندر چیختا رہا, چلاتا رہا, چیختا رہا, چلاتا رہا, روتا رہا. اتنی زیادہ اس کو صبر نہیں آیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو جانور اللہ کے نبی کے پاس تھا, نبی دنیا سے چلے گئے, میں بھی دنیا میں رہنے کے لائق نہیں. مدینے کے اندر ایک کنواں تھا, کنویں میں کود کے یافور نے جان دے دی. اور اللہ کے نبی کے 4 اونٹ تھے, جیسے اونٹ کو پتا چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل گئے, یہ ایک تو اونٹ فوراً ڈھیلیج میں بیٹھ گیا. صحابہ چارہ کھلا رہے, کچھ کھلا رہے, صحابہ کچھ بھی نہیں کھا رہا. یافور نے نبی, ایک جانور نے جو اونٹ تھا, نبی کی یاد میں رو رو کر جو ہے بغیر کھانا کھائے اونٹ نے بھی جان دے دیا. یہ جانور تھے اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ, مطلب جیسے اونٹ بتایا آپ نے, خچر بتایا, اور کون سے جانوروں کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹ سے بھی محبت کرتے تھے اور بکریوں سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جو ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بکریوں کو چراتے تھے, تو بکری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ لگاتے تھے. روایت میں جو بکری کچھ کھائی نہیں پی نہیں, اللہ کے نبی کا برکت ایسے ہاتھ لگاتے تھے, اتنا زیادہ دودھ نکلتا, اور جس بکری کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے وہ کئی دن جو ہے ماشاءاللہ زندہ رہتی تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. یہ اصل چیز اللہ نے بتلایا. آج لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. میں آپ کو ایک چھوٹی روایت بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام, اللہ کے نبی نے ہمیشہ جو جو دعا کی, اللہ تعالیٰ سے جو مانگا, اللہ نے ہمیشہ میرے نبی کو خوش کیا. ماشاءاللہ. نبیل, ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہے. تجارت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کیسے کرتے تھے, اور اب جس سے تجارت کرتے تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ دیکھو, آپ کو میں سب سے پہلے بات بتا دوں, میرے نبی نے جو پہلے شادی کی, ریسنٹلی اس کے بارے میں نے ویڈیوز بھی بنائے تھے, حضرت خدیجہ جن سے اللہ کے نبی نے زیادہ تھی, میں اس کو بتاؤں, یہ پورا واقعہ آپ سن لو, تجارت کا ہی معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت خدیجہ کو پتہ چلا, تو اللہ کے نبی نے, حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو کچھ مال کے ساتھ میں اور کچھ لوگوں کے ساتھ میں تجارت کے لیے ملک شام کو بھیجا. حضرت خدیجہ نے, اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے جب ملک شام جا کے تجارت بزنس کر کر واپس آئے, اس بزنس کے اندر حضرت خدیجہ نے اور لوگوں نے اتنی زیادہ برکت دیکھی, اور اتنی زیادہ امانت داری, اتنی زیادہ سچائی, اتنا زیادہ انصاف,
लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, माल में मिलावट नहीं करना, जितनी पैसा दिए उतना ही लेना, नाप तोल में कमी नहीं करना, ये सब अखलाक को हजरत खतीजा ने अल्लाह के नबी को देखे और लोगों से अखलाक को सुने तो हजरत खतीजा के दिल में जो है मोहब्बत आ गई। तो माशाल्लाह। हजरत खतीजा के दिल में जब मोहब्बत आ गई तो अल्लाह के नबी को हजरत खतीजा ने नहीं बोले, उनकी सहेली को बुलाए, जिनका नाम मैंने याद किया था, एक खानदान के थे नफीसा बिनते मुनब्बा। इनको जो है हजरत खतीजा ने बोले कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो नफीसा बिनते मुनब्बा जो है अल्लाह के नबी के पास गए, हजरत खतीजा जो आपसे मोहब्बत करते हैं तो बताए। तो अल्लाह के नबी फौरन राजी हो गए निके के लिए। तो अल्लाह के नबी गए अपने चाचाओं को बताए। तो अल्लाह के नबी के चाचाओं ने जाके हजरत खतीजा के चाचाओं से बात की। जैसे जो है बात की, इसके बाद जो है फौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खतीजा से निकाह हो गया। अल्लाह के नबी ने जो है 20 ऊँट को जो है महर में देकर हजरत खतीजा से निकाह किया और ये निकाह का जरिया जो बना वो तिजारत बना। अल्लाह के नबी का इंसाफ, हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सच्चा रास्ता दिखाए, नाप तोल में कमी नहीं करना, लोगों के साथ ग्राहक के साथ अब जो व्यवहार कर रहे हमेशा सच बोलना, मिलावट का माल क्या मालूम आप लोगों को दे दोगे लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। बेशक। और जो अमानत के साथ तिजारत करता, अमानतदारी के साथ, लोगों के साथ अच्छा सलूक के साथ करता, अल्लाह ताला माल में इजाफा करते। हम समझते लोगों को धोखा देकर माल वाला बन जाते, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ तमाम दुनिया का माल अल्लाह के कब्जे में है। तुम लोगों के साथ इंसाफ कर कर अल्लाह को खुश करो, अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द मालदार बनाएंगे और अल्लाह तुम्हें खुश कर देंगे। नबील, मैं अपने व्यूवर्स से और दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि किसी के साथ अगर तुम बिजनेस करते हो तो ईमानदारी रखो, और ईमानदारी अगर तुमने रखी तो बिजनेस बहुत चलेगा। और ईमानदारी, दीनदारी भी, क्योंकि हमारे इस्लाम में कैसे बताया है, देखो हर चीज अगर तुम किसी से तिजारत करते हो, बिजनेस करते हो तो उसको लिखो, ताकि और हर चीज अपने जो पार्टनर के साथ शेयर करो, बताओ मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। उससे क्या हो गया, ना इत्तेफाकी नहीं होगी, गलत फहमी नहीं होगी और वो तिजारत आगे तक जाएगी। अब मुसलमान आज की तारीख में कैसे करते हैं, एक के साथ तिजारत की, दोबारा उसके चेहरा नहीं देखते, उसके साथ लड़ाई हो जाती है, उसके साथ झगड़ा हो जाता है। आज तक कोई मैंने ऐसा देखा नहीं है कि मुसलमान किसी के साथ तिजारत किया हो और बहुत ज्यादा चला हो। इसके रीजन है सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और दीनदारी। अगर हम लोग ने ये किया तो इंशाल्लाह हमारी बिजनेस भी बहुत आगे, बरकत भी होगी, अल्लाह की रजा भी होगी। अभी मैं तुमसे और एक चीज बोलना चाहता हूं। हमने तिजारत के बारे में बात की, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी, लेडीज उनकी बीवियों के बारे में, सॉरी मैं चाहता हूं नबील तुम मुझे बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई थी, मुझे तफसील से एक एक बीवी के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताओ। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला निकाह किया हज़रत खतीजा से निकाह किया। जब तक हज़रत खतीजा जिंदा थे उस वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दूसरा निकाह नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि आप शादी करो, आप इनसे निकाह करो, इसलिए कि शरीयत जब नाजिल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया को हर चीज़ बताना था कि कैसे जो इस्लाम को फैलाया जाए, किस तरह जो है लड़कियों के हुकूक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए जो है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म की शादी की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे दिल में सबसे ज़्यादा आयशा की मोहब्बत है, इसके लिए आप कल मुझे पकड़ना फरमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किए, रिवायतों के अंदर है हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब 18 साल गालिबन थे उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत आयशा से जो निकाह किए, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज़्यादा इल्म और शरीयत को सीख लिए थे। अल्लाह के नबी दुनिया से जाने के बाद जब बड़े बड़े सहाबी कुछ मसाइल पेश आते, इस्लाम के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ सीख ना पाते, तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आते, बड़े बड़े अव्वल सब के बड़े दर्जे के सहाबा उनके पास आकर दीन को सीखते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह के नबी के एक और बीवी है जिनका नाम उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सबसे छोटी बीवी का नाम क्या था? खतीजा सबसे बड़ी बीवी थी, छोटी गालिबन सबसे छोटे बीवी हजरत आयशा थे। तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी को इतनी ज़्यादा साथ दिया। एक मरतबा अल्लाह के नबी एक जगह बैठे थे तो जो है साथ में हजरत उम्मे सलमा भी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफू का लड़का और मामी का लड़का अल्लाह के नबी के सामने आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह हमें माफ़ कर दो, हमको जो है कलमा पढ़कर मुसलमान बनाओ। अल्लाह के नबी बोले, मुझे आप दोनों के इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं, निकल जाओ। क्योंकि हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में जब अल्लाह के नबी दीन की मेहनत करते थे, देखो ये ख़ानदान वाले लोग अल्लाह के नबी को कैसी तकलीफ दे। एक फुप्पो का लड़का, एक मामी का लड़का, अल्लाह के नबी जब उनके पास सामने इस्लाम की दावत ले गए,
ایک تو کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے 4 فرشتے دنیا میں آ جائے اور اللہ کی طرف کا مہر بھی لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مانو تو میں تب بھی انکار کروں گا, جھٹلاؤں گا. خاندان والے استغفر اللہ. دیکھو جب دوسرا کوئی تکلیف دیتا ہے کم دکھ ہوتا ہے, جب اپنا کوئی تکلیف پہنچے سب سے بڑا دکھ ہے. بے شک. اور دوسرا لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے جاتے تھے ان کا ہنسی مذاق اڑاتا تھا, اللہ کے نبی کے نام کو شعر پڑھ کر اللہ کے نبی کو جو ہے ناراض کرتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی سے بڑے دکھی تھے. اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے جو بیوی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے بڑے لوگ کو معاف کر دیے, یہ تو آپ کے خاندان والے, آپ ان کو معاف کر دو. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بات سن کر دونوں کو معاف کر جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب بیویوں سے محبت کی اور اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بیٹی سے بھی اللہ کے نبی نے نکاح کیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی گھر کے اندر آئے تو حضرت حفصہ نے کیا کہ اللہ کے نبی بڑے تھک گئے, پریشان ہوں گے, تو گھر کے اندر ایک چھوٹا ٹیبل ہے, میں ان کو اونچی جگہ پر کھانا دے دوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اونچی جگہ جیسے روٹی کو دیکھا اللہ کے نبی اٹھائے, نیچے دسترخوان بچھا کے رکھے اور بولے حفصہ میں غلام ہوں, غلاموں کی طرح کھانا پسند کرتا ہوں. سارے زندگی میرے نبی کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھائے, ساری زندگی میرے نبی نے جو ہے اونچی جگہ بیٹھ کر نہیں کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھے, ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کو نہیں بولے کہ لو مجھے کپڑا صاف کر کے دو, ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی کو جو یہ نہیں بولے کہ میرا کپڑا پھٹ گیا سی کے دو. اللہ کے نبی اپنا خود کا کام خود کرتے تھے. ہم تو ایسے ہیں کہ صبح جب تک اپنا کپڑا نہ دے بیوی کو استری کے لیے تب دھوئی نہیں تو تکلیف, کچھ پرابلم ہو گیا تو تکلیف. دیکھیے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز دیکھیے ماشاءاللہ. ابھی میں نبیل یہ ہم نے یہ ساری چیزیں کی. اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تھی حضرت عمر کے ساتھ, وہ انہوں نے یس, تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا تفصیل سے بتائیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے, محنت کر رہے تھے, لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے, تو بہت سارے منافق لوگ اور بہت سارے جو اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ دار تھے, انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی. انہوں نے جو ہے پلان کیا کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے, یہ مذہب بہت پھیل رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, اس کا مین جڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو قتل کر دو. جب مشورہ ہوا تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ ہجرت کرو, تو اس میں اللہ نے ماشاءاللہ بہت مدد کی. پیچھے دشمن بھی پڑے گئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد کے ساتھ, دیکھو کوئی انسان کوئی شہر میں پیدا ہوا رہا, وہ اپنا علاقہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن اللہ کا حکم ہوا, وہاں کے لوگوں کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کو مضبوط کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے دل کی تمنا قبول فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پہنچے تو ماشاءاللہ فتح مکہ بھی ہوا ماشاءاللہ. پھر جو ہے مکے کے اندر بہت بڑے جو لوگ تھے جو منافق تھے, واپس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پھر ماشاءاللہ جو ہے مکے کے اندر بھی بہت مسلمان کی آبادی ہو گئی. ہجرت کے بارے میں ہم نے بات کی, تجارت کے بارے میں بات کی. دیکھیے میں میرے ویورز کو تھوڑی سی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ہوا کہاں پر, طائف میں, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. دیکھو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے مکہ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دین کی دعوت دیتے تھے, تو ان کو معلوم کس نے ساتھ دیا, اللہ کے نبی کے چاچا ابو طالب نے ساتھ دیا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھے لیکن بھتیجے کے ساتھ دیے, چاچا. ماشاءاللہ جب اللہ کے نبی کو لوگ تکلیف پہنچانے آتے تھے تو چاچا سپورٹ میں رہتے تھے, تو لوگ ڈر کے جو بھاگ جاتے, چاچا سے بہت. ہاں چاچا ساتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی تھی کہ کسی ایک کو, مطلب وہ کیا ہے, وہ جو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چاچا ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب, اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے اسلام کی گل. بہت بہترین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جب دنیا سے چلے گئے, دادا بھی چلے گئے, تو لوگ کو اور مضبوط ہو گئے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا. اس وقت اللہ کے نبی نے سوچا کہ طائف کا ایک علاقہ ہے, وہاں جو ہے غالباً بنی ثاقب ایک قوم رہتی ہے, کچھ لوگ رہتے ہیں, ان کے پاس بہت خوبصورت جگہ ہے. وہاں پر جا کے میں لوگوں کو دعوت دوں گا, لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو اسلام کو مضبوط ہوگا. تو اللہ کے نبی نے سفر کیا طائف کے لیے. جب اللہ کے نبی طائف میں سفر کیے تو وہاں کے 3 بڑے سردار تھے. تو اللہ کے نبی ایک سردار کے پاس جا کے بولے کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لو. سب سے پہلے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کو دوسرا کوئی اور نہ ملا کہ اللہ نے تم کو رسول بنایا. اور دوسرے شخص نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذلیل کیا, اور تیسرے شخص نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کچھ کہی تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے نہیں مانی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بازار کے اندر آئے, طوائف کے اندر
طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, لوگوں کو سمجھا رہے تھے. اس وقت جو نوجوان بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھڑکایا گیا, تو وہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 میل تک پتھر مارے, نوکیلے پتھر ایسے اللہ کے نبی کو مارے. خون سے لت پت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جو ہے خون ہو گیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جو واپس آئے, آنے کے بعد ایک جگہ بیٹھے تھے, بڑی روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس پہاڑ کے فرشتے آئے, بولے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دو, ہم دونوں پہاڑ کو ملا کر ختم کر دیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں, میری غلطی رہے گی, میں تو ان کو معاف کروں گا, یہ لوگ نہیں تو ان کے آنے والے نسل کے لوگ جو اسلام کو جو ہے قبول کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی, تو مکے کے 2 سردار تھے ادھر کھڑے تھے, انہوں نے جب اللہ کے نبی کی ایسی حالت کو دیکھے, وہ لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کرتے, ان کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے میں رحم آ گیا. تو انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے انگور کھلاؤ. جن کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, گئے, پھر ان سے ملاقات کی. ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے سنا کہ آپ کدھر سے, انہوں نے بولے کہ میں نینوا سے ہوں. اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام, اچھا آپ ان کو جانتے؟ ہاں وہ تو میرے بھائی. انہوں نے بھی جو ہے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. بہت اچھی بات. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ میرے نبی نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا. کتنا ظلم اللہ کے نبی کے ہوا, تکلیف پہنچائے, کتنی زیادہ جو ہے تکلیف پہنچے, تو ہمیشہ میرے نبی نے لوگوں کو معاف کیا. ایسی چیز ہمارے اندر بھی رہنا کہ لوگوں کو معاف کرنا. دیکھیے میں ابھی عمرے پہ جا رہا ہوں, اور اس کے پہلے میں طائف گیا تھا. طائف اتنا خوبصورت ہے, اور آج آپ طائف کو دیکھو, وہاں سے اسلام ایسا پھیل رہا ہے حضور اعظم کی دعاؤں سے. وہاں سے ہندوستان میں صحابہ آئے, کیرلا میں آئے, اور انہوں نے یہاں اسلام پھیلایا. ابھی میں آپ سے یہ سب چیزوں کے بعد میں ایک آخری بات, دیکھو سیرت النبی میں کبھی آخری نہیں ہو سکتا, ہر بار کچھ نہ کچھ, کیونکہ زندگی ہم کو اسی سے گزارنی ہے. تو میں آپ سے ایک چیز کی اور بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جنگ جب ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیسے لڑتے تھے, اور ان کا جب جنگ ہم جیت لیتے تھے تو اس کے بعد کیسے تقسیم ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا, اور ہم نے کتنی جنگیں جیتی ہے, آپ کے نالج میں اگر ہے تو بتائیں. تو اس کے بارے میں اتنا میں جنگوں کے بارے میں پڑھا نہیں, لیکن جتنا میرے پاس علم ہے کہ دیکھو اسلام کبھی جنگ کو پسند نہیں کیا. اسلام نے اجازت نہیں دی کہ بھائی جاؤ مارو قتل کرو. اسلام ایک امن کا نام ہے. لوگ آج غلط گمان کرتے ہیں کہ بھائی اسلام قتل کرنے کو بولتا ہے, وہ جو ان کی حفاظت کے لیے مانگتے ہیں. اگر کوئی لوگ سامنے تکلیف دینے آتا تب جا کے جنگ کرتے تھے, لیکن جب صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے, ماشاءاللہ جنگ کرے, جب جنگ میں فتح ہو گئی, جو ان کے پاس سے جو مال وغیرہ بچ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو لوگوں کو تقسیم کرتے تھے, لوگوں کو بانٹتے تھے, سب لوگ کے پاس انصاف کے ساتھ حصہ آ جاتا تھا. اور بہت سارے صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے تھے. اسلام تکلیف بھی پہنچی لوگوں کو, ان کی جو ادھر قبر بناتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے, پھر واپس جو آ جاتے تھے. ابھی آپ نے نبیل سے, ہم نے یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے ہمارا جس میں ہم نے نبیل سے سیرت النبی کے بارے میں سب معلومات حاصل کی. آپ ہمارا چینل اعجاز خان اسلامک وائس لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ کو اور نبیل سے کیا پتا کرنا ہے, کیا معلومات کرنا ہے, آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اور آگے ہمارے چینل کو دیکھنا نہ بھولیے, پورا چینل آخر تک دیکھیے. انشاءاللہ بہت ہی بہترین چیزیں ہم آپ کے لیے لانے والے ہیں, اور بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھنا, اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا. یہ تھے ہمارے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے نبیل بھائی, اور یہ اپنی محبت لے کے یہاں پہ آئے تھے. انہوں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہے, یہ باتوں پہ آپ نے 1% بھی عمل کر لیا, آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا, آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا. آپ جو لوگوں کے آگے جھکتے وہ جھکنا بند ہو جائے گا, آپ صرف خدا کے آگے جھکو گے, اور خدا آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ. پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, اور اپنی زندگی میں نبی کے اخلاق, نبی کی سنتیں, نبی کی زندگی جاننے کی کوشش کریے, پہچاننے کی کوشش کریے. دعاؤں میں یاد رکھنا, اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا.